अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम मालूमात कुरान में खुशामदीद। ये प्रोग्राम एक हफ्तावार प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद की चंद मुंतखब आयत की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह का मुताला करते हैं। अलबत्ता आज जो तिलावत आपके सामने की गई है ये है सूरतुल फजर की आखिरी 4 आयतें। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल फजर की आखिरी 4 आयतों का आज मुताला कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पा जाने वाली जान। ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे अंदर कितना इत्मीनान है सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक। क्या इत्मीनान पाने से कोई चीज़ मिल सकती है? हम लोग जन्नत में जाने के दावे तो बहुत करते हैं, तो क्या इसी इत्मीनान के साथ हम जन्नत में जाएंगे? ये मेरे और आपकी गौर कर लेने वाली बात है कि इत्मीनान से दुनिया में कौन सी चीज़ मिली है। ज़रा आप एक्सपीरियंस देखें ख़ुद अपना भी कि जब आप जॉब पे जाते हैं, फिर वहाँ मेहनत करते हैं, फिर बॉस की भी सुननी पड़ती है, आपको वक्त भी देना पड़ता है, आपको दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद जाके महीना पूरा होने के बाद आपको तनख्वाह मिलती है। अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या दीन में हम इतनी मेहनत करते हैं जबकि राज़िक मेरा रब है? क्या दीन में हम 8 घंटा मेहनत करते हैं जो कि हम दुनिया में करते हैं? क्या दीन में हम 8 घंटा दीन को वक्त देते हैं जो कि दुनिया को देते हैं? क्या दीन में हम अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं? ये मेरे और आपकी गौर कर लेने वाली बात है। आगे बात आ रही है इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, लौट आ अपने रब की तरफ राज़ी होकर, पसंदीदा होकर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लौट आ अपने रब की तरफ राज़ी होकर, पसंदीदा होकर। हम अपने रब के पसंदीदा कैसे होंगे? हम अपने अल्लाह ताला के पसंदीदा कैसे होंगे? ये मेरा और आपकी गौर कर लेने वाली बात है। नाज़रीन मोहतरम, कितना इत्मीनान है, कितना सुकून है कि ऐसा मालूम होता है कि जन्नत हमें फ्री में मिलेगी। जन्नत के हम दावे तो बहुत करते हैं, हाँ इंशाअल्लाह ताला हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह करे ज़रूर ऐसा हो, लेकिन हमें पुख्ता यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमारे काम ऐसे हैं? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं? ये मेरे और आपकी सोचने वाली बात है। नाज़रीन मोहतरम, बचपन से लेके यानी कि नर्सरी क्लास से लेके मैट्रिक और फिर उसके बाद इंटर और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद मास्टर्स, फिर एमफिल और फिर ना जाने क्या क्या। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि बचपन से लेके अब तक हमने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने मज़मून पढ़े होंगे, कितने उसमें सवाल के जवाब हमने दिए होंगे, कितने याद किए होंगे ताकि हम इम्तहानों में पास हो जाएं। ये मेरा और आपकी गौर कर लेने वाली बात है कि हमने कुरान को कितना पढ़ा, हमने कुरान को कितना समझा, हम कुरान मजीद के मुताबिक क्या पास हो रहे हैं या फ़ेल हो रहे हैं। दुनिया की हज़ारों किताबें पढ़ डाली हैं, याद कर डाली हैं, हज़ारों सवाल समझ लिए, हज़ारों बुक नहीं समझा तो हमने कुरान मजीद नहीं समझा। मेरे और आपकी तवज्जो देने वाली बात है। आगे बात आ रही है फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, यानी बस दाखिल हो जा मेरी बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह ताला
دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اے لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، پسندیدہ ہو کر، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں کس طرح شامل ہوں گے؟ دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی آخری 4 آیات جو آپ سے ذکر ہو رہا ہے، اس کے سب سے پہلے ذکر کیا آیا؟ اے اطمینان پا جانے والی جان، اور سب سے آخر میں ذکر آ رہا ہے اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بیچ میں کیا ہے؟ لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، پسندیدہ ہو کر، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ تو یہاں پہ آپ یقین فرمائیے کہ پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہم کیسے ہوں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ہمیں محنت کرنی ہے، یہاں پہ ہمیں وقت دینا ہے، یہاں پہ ہمیں اپنی توجہ دینی ہے، یہاں پہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انویسٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ بھرپور خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ بس داخل ہو جائیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں۔ آگے بات ہے، وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا، اپنی اس ترجیح پر روز قیامت بہت ہی مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بشارت دیں گے، تمہارے مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے مخلوق بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض اور لذتیں حاصل کرو۔ ناظرین محترم ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ ساری لذتیں کیا ہمیں اطمینان سے مل جائیں گی؟ یہ سارے نعمتیں، یہ ساری جنتیں ہمیں اطمینان سے مل جائیں گی؟ کیا ہمیں جنت کی زمین اطمینان سے مل سکتی ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ زمین خریدنا کتنا آسان ہے۔ ذرا میرے آپ کی غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کس طرح پیسوں کو جوڑ جوڑ کے زمین خریدنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ہم بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کم سے کم قسطوں پہ ہی زمین خرید لیں۔ اندازہ لگا لیجئے کتنی مہنگائی ہے زمین کو خریدنے میں۔ تو کیا اطمینان سے کوئی زمین، کوئی شے، کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اندازہ لگا لیجئے کہ میرے رب کی جنت کی زمین کیا اسی اطمینان سے حاصل ہوگی؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی وقت نہیں لگانا؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی توجہ نہیں دینی؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی توجہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے مل کے توجہ دیں گے، ہم سارے مل کے محنت کریں گے، چونکہ ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی زمین کو پانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے بات آ رہی ہے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ذات مبارکہ کو اپنا مطلوب مقصود بنا لیں اور تیری رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، قرآن کو سمجھنے کے اوپر بات آئی یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کے مطلوب جو پسندیدہ بندے ہیں وہاں کے لیے بات آئی ہے یہاں پر، لیکن اس کے لیے یہاں پہ میں مزید آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث سے مبارکہ یہاں پہ بڑی اچھی مجھے یاد آ رہی ہے، جو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث مبارکہ کے معنی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے۔ یاد رکھیے گا، اس کو بہتر نہ سمجھے، یہاں پہ لفظ یوز ہو رہا ہے بہترین کا۔ بہتر بہترین سے نیچے، بہترین اوپر کہلاتا ہے۔ تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، عمل کرے اور عمل کرائے، سمجھے اور سمجھائے۔ ذرا غور کیجیے گا، آج ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
آئیے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس قرآن سے ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح وابستہ ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمارے موجودہ تعلق کی کیا کیفیت ہے؟ ریشمی جزدان میں لپٹ کر الماریوں میں رکھا ہوا ہے، بچیوں کو جہیز میں دیا جا رہا ہے، اور پھر ان بچیوں نے بھی اس ریشمی جزدان میں ایز اٹ از الماریوں میں جا کے رکھ دیا۔ جہیز سے پہلے ایک اور بات، شادیوں میں آپ نے ذرا غور کیا ہوگا کہ شادیوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے۔ آپ جائیے تو آپ کو سب سے پہلے تو وہاں گانے سننے کو ملیں گے۔ آپ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھیں وہاں پہ، آپ کو اونچی اونچی آواز میں آپ کو گانے سننے کو مل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد لیڈیز اور جینٹس کو جہاں پہ پردہ رکھنا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پردہ نہیں رکھتے، بالکل خواتین اور جینٹس کا ایک ساتھ سلسلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر جینٹس بھی تیار ہو کے آ رہا ہوتا ہے، ادھر خواتین بھی تیار ہو کے آ رہی ہوتی ہے، اور باقاعدہ فوٹو سیشن چل رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ بے پردگی نہیں ہے؟ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں قرآن حکیم کے اوپر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوب گانے چلنے کے بعد جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو بچی کے سر پہ قرآن کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، ذرا سوچئے، کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے 3 گھنٹہ کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ ناظرین محترم، اس کے بعد مرنے والے کے سرہانے پڑھنا۔ اگر مرنے والا پوری زندگی اس قرآن مجید کو خود پڑھے، خود سمجھے، خود اس پر عمل کرے، خود اللہ تعالیٰ کی باتوں کو زندگی بھر اپنے دل و دماغ میں رکھے اور جنت میں جانے کا خواہش مند ہو، اس کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، طلب کرے، اللہ کو وقت دے، اس کے احکامات کو وقت دے، تو کیا اس کو ضرورت ہوگی؟ آگے بات آ رہی ہے باہمی اختلافات کی صورت میں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھانا۔ یعنی کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو تو اس کے لیے ہم قرآن اٹھاتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں۔ عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے استعمال کرنا، پریشانی کے وقت پھال کھولنے کے لیے استعمال کرنا، آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنا، حسن خیرات کی محافل منعقد کرنے کے لیے حصول ثواب اور اصال ثواب غرض کی تلاوت کرنا۔ ناظرین محترم، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم فقط اس کی تلاوت کریں اور پھر اس کو واپس جزدان میں لپیٹ کے الماریوں میں رکھ دیں۔ ناظرین محترم، درجہ بالا امور کی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہاں ان کی اہمیت سے انکار مقصود ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بغرض ہدایت کو قرآن کو سمجھنے کی ترغیب مقصود ہے۔ یہ قرآن فقط اس لیے نہیں آیا کہ ہم تلاوت کر کے واپس اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں، یہ قرآن اس لیے آیا کہ ہم اس کو نافذ کریں، ہم اس کو پڑھیں اپنے زبان میں، ہم اس کو سمجھیں اپنی زبان میں، ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہم اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت، کتنی جد و جہد، کتنی تکالیفیں اٹھا کر قرآن کو نافذ کرنے کے لیے محنت کری ہے۔ اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم چلیں گے۔ ہمارے صحابہ کرام نے کتنی محنت کری ہے، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے ریشمی جزدان میں رکھ کے صرف الماری میں رکھا۔ یہ میرے اور آپ کی توجہ دینے والی بات ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، جس میں قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن حکیم سے ہمارا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے، آئیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جس کے معنی حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کی اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحافی سے پڑھا کرو
اور اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کے ثواب کے حوالے سے جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے درج سے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، یعنی کہ نمبر 1 قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن مجید کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حقوق ہیں جو ہر مسلمانوں پر فرض ہیں۔ بینگ اے مسلم، ذرا غور کیجیے گا، ان حقوق کو آخری مرتبہ ہم نے کب سمجھا تھا؟ یہ میرا اور آپ کی توجہ دینے والی بات ہے۔ ناظرین محترم، کسی کے موت کا وقت کسی کو نہیں پتہ ہوتا، نہ مجھے پتہ ہے اور نہ آپ کو پتہ ہے۔ اگر یہی سوال مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کرے تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے۔ بہت خوبصورت موقع آ رہا ہے، بہت اچھا موقع آ رہا ہے اس وقت رمضان المبارک کا۔ آئیے اس رمضان المبارک میں ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھرپور کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بھرپور موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس رمضان المبارک میں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے جگہ جگہ پہ پورے پاکستان میں تراویح بما ترجمہ بما تشریح منعقد ہو رہی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کیجیے کہ اپنے اپنی جگہوں پہ، جہاں آپ لوگوں کی جگہیں ہیں، وہاں پہ کہیں پہ اگر دورہ ترجمہ قرآن جو کہ ترجمے کے ساتھ ہے، صرف ایک دفعہ کوشش کیجیے شرکت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں بھرپور موقع ہے، آئیے ہم سب مل کے، ایک ساتھ مل کے اس رمضان المبارک کو ایک محنت کا مہینہ بنا دیں، ایک جستجو کا مہینہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔